وہ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973. آج ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 جو ہے اس وقت موجودہ سیناریو میں ہمارے ملک میں نافذ العمل ہے. ٹھیک ہے، اور اسی کے تحت ہی اسٹیٹ کے امور چلائے جا رہے ہیں. اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 جو انفورس ہوا تھا وہ 14 اگست 1973 کو جو ہے یہ انفورس ہوا ہے. اور اس کے جو نمایاں خد و خال ہیں، جو سیلنٹ فیچرز آف دی کانسٹیٹیوشن آف 1973 ہے، وہ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں اس میں. تو فرسٹ آف آل اس میں جو سیلنٹ فیچر آف 1973 جو اس میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے اس کے پریمبل کو. پریمبل سے مراد لی جاتی ہے ابتدائیہ. ٹھیک ہے، The 1973 Constitution opened with the preamble. The basic principle laid down in the preamble are as follows: sovereignty belongs to the God. Power entrusted to the people in trust. The people of Pakistan will exercise the power as viceregent of God. After the 8th Amendment, the objective resolution has also been made the subject of the preamble. Thus, follows aspects have been included in the preamble. The social and economic justice and democracy as enunciated by Islam shall be enforced. The fundamental rights of the people and equality among the people will be granted. The welfare of the people of the world will be pursued. اس میں دیکھیں جو ابتدائیہ ہے نا، ابتدائیہ میں بات کی گئی ہے کہ جو سورنٹی ہے، جو اقتدار اعلیٰ ہے، جو مقتدر اعلیٰ کی ذات ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ٹھیک ہے، اور اس اسٹیٹ میں رہتے ہوئے جو پیپلز ہیں وہ جتنے بھی اختیارات ہوں گے وہ بطور امانت جو ہے وہ یوٹیلائز کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس میں آگے جا کے اس نے بتایا کہ جو 8ویں ترمیم ہوئی آفٹر دی 8th امینڈمنٹ، اس میں کچھ اور چیزیں جو تھیں وہ پریمبل میں ڈالی گئیں. فرسٹ اس میں یہ تھا کہ سماجی اور معاشی جو جسٹس ہے اور جو ڈیموکریسی ہے اسلام کے اصولوں کے مطابق جو ہے اس ملک میں نافذ کی جائے گی. سیکنڈ یہ تھا کہ اس میں فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں، جو بنیادی حقوق ہیں لوگوں کے، ٹھیک ہے، اور جو برابری اور مساوات کا جو بنیادی پہلو ہے اس کو مد نظر رکھا جائے گا. اور تیسرا اس میں جو بنیادی چیز 8th امینڈمنٹ میں اس میں دی گئی، ویلفیئر آف دی پیپل جو ہے جیسے کہ پوری ورلڈ میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے ویلفیئر آف دی پیپلز جو ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جائے گا. تو ایک تو اس کے سیلنٹ فیچرز میں اس کا جو پریمبل ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل فیچر تصور کیا جاتا ہے. سیکنڈ اس میں یہ ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے. Pakistan has not been able to develop the constitutional traditions like Britain. Therefore, the new constitution has to be framed after the
failure of 1962 constitution, the new constitution framed in 1973 is written just like the previous constitution 1956-1962. The 1973 constitution is however more comprehensive than previous constitutions. It comprised 280 articles, 12 parts and 6 schedule. वो इसमें ये कह रहा है कि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, क्योंकि हम जैसे बरतानिया में एक डेवलप्ड कंट्री है तो वहाँ पर तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीवेल कर रहा है, ठीक है। आप जब सेकंड पार्ट में आएंगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि वो पार्टली रिटन और अनरिटन है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसमें ज़्यादातर हिस्सा उसका जो है वो अनरिटन है, वो ट्रेडिशंस को, वो कस्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए और वहाँ की कन्वेंशंस को मद्देनज़र रखते हुए वो अडॉप्ट की जाती हैं चीज़ें, या वहाँ की जुडिशरी जो लॉज को या उनके दायरे में जो वहाँ के हैं उनको इंटरप्रेट करती है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आगे चला जाता है। तो क्योंकि पाकिस्तान जो है वो उसमें अभी ये चीज़ नहीं थी, तो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो आफ्टर द फेलियर ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये आया नहीं। तो इसमें 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो जो पिछले दो कॉन्स्टिट्यूशन 1956 और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन थे उससे ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव। इसमें 280 आर्टिकल्स दिए गए और इसमें जो 12 के करीब इसके पार्ट्स हैं, ठीक है, हिस्से हैं, और 6 शेड्यूल इसमें शामिल किए गए। तो एक तो ये प्रीएम्बल इसमें शामिल किया गया। प्रीएम्बल में 2 चीज़ें शामिल की गई, एक ये कि उसमें ये बताया गया कि इक़्तिदार आला की ज़ात जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, ठीक है। और सेकंड एक अमेंडमेंट के तहत जो है वो इसमें कुछ चीज़ें दाखिल की गई कि अकॉर्डिंग टू द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम जो है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड किए जाएंगे और वेलफेयर ऑफ द पीपल्स जो है उनको मद्देनजर रखा जाएगा। इसमें सेकंड फीचर हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड फीचर में ये चीज़ आती है कि ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद आ जाता है कि ये एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इसमें सख्त पजीरी का अमल पाया जाता है, इसमें आसानी से अमेंडमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। और जो अमेंडमेंट का तरीक़ाकार होगा वो भी इसमें दिया गया है। द रिक्विजिट ऑफ फेडरल सिस्टम इज सेट टू बी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, therefore the constitution has also been made somewhat rigid, so no government can change the constitution according to its own wishes. The constitution of 1973 is however not as rigid as the constitution of USA. The constitution can be amended by 2/3 majority. इसमें जो भी अमेंडमेंट की जाएगी वो 2/3 अक्सरियत के तहत उसमें अमेंडमेंट की जाएगी। उसके बाद इसका अगला फीचर जो है ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का तस्वर हमें देता है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है कि ये वफाकी गवर्नमेंट का तस्वर हमें देता है। एक सेंट्रल मरकजी हुकूमत का तस्वर हमें देता है। उसमें क्या है, उसमें बुनियादी तौर पर आपको समझाने वाली बात ये है कि देखें जैसे वफाकी हुकूमत में आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, ठीक है, वफाक को रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइम मिनिस्टर, और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद नीचे हम जब आते हैं तो हमारे कंट्री में 4 प्रोविंसेस हैं, ठीक है। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो वहाँ पर प्रिवेल कर रहे हैं।
تو یہ ایک مرکزیت جو ہے سینٹرل گورنمنٹ یا وفاقی حکومت کا تصور جو ہے وہ پایا جاتا ہے اس کانسٹیٹیوشن میں. تو یہ بھی اس کا نہایت اہم فیچر ہے, ٹھیک ہے, کہ جو لیجسلیشن کی جاتی ہے نیشنل اسمبلی میں, ٹھیک ہے, وہ وفاقی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے, مرکزی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جاتی ہے, اور جو پروونشل اسمبلیز میں لیجسلیشن کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, وہ وہاں کی جو لوکل اسٹرکچر ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پروونسز کے حوالے سے کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں اس کا اگلا فیچر جو ہے وہ ہے کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے اس کا تصور یہ ہمیں دیتا ہے. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کیا ہے؟ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ یہ ہے کہ جو نظام حکومت ہوگا اس میں جو پرائم منسٹر آف دی اسٹیٹ جو ہے وہ اس سسٹم میں ہیڈ آف دی گورنمنٹ تصور کیا جائے گا. اور آگے آپ دیکھیں گے کہ اس کا چناؤ کس طرح ہوتا ہے, کہ الیکشنز ہوتے ہیں, الیکشنز میں ریپریزنٹیٹیوز آتے ہیں, ریپریزنٹیٹیوز جو ہیں وہ پھر جو پارٹی اکثریتی پارٹی ہوتی ہے وہ لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے اس کا چناؤ کرتی ہے. لیڈر آف دی ہاؤس ہم کہیں گے کہ جو پرائم منسٹر جس کو ہم کہہ لیں, اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا چناؤ ہوتا ہے. تو جو پرائم منسٹر ہے وہ کیا کرے گا, جب اپنی اس کی اکثریت ثابت کرے گا تو پریزیڈنٹ جو ہے اس کو گورنمنٹ بنانے کے لیے آفر کرے گا, کیا گورنمنٹ بنائے. تو وہ جب گورنمنٹ کے اسٹرکچر کو بنانے کے لیے وہ اپنی کیبنٹ کا چناؤ کرے گا, مختلف وزراء اس میں آئیں گے جو مختلف ڈپارٹمنٹس کو ریپرزینٹ کریں گے, تو وہ سب آنسریبل ہوں گے کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے, ٹھیک ہے, جو آتے ہوں گے. اور اس کے بعد کانسٹیٹیوشن آف 1973 جو ہے یہ بائی کیمرل لیجسلیچر کا جو کنسیپٹ ہے, جو تصور ہے, وہ بھی ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. بائی کیمرل لیجسلیچر کیا ہے؟ دیکھیں اس میں جو ڈفرینٹ کنٹریز ہیں وہاں پر ایک ایوان ہے, دو ایوان ہے, ٹھیک ہے. یونی کیمرل میں دیکھیں گے تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ایک ایوان ہو, ٹھیک ہے, اور بائی کیمرل دو ایوانی جو ہے, اور یہاں پر لیجسلیشن یا دو ایوانی ہاؤس جو ہے یہاں پر موجود ہیں. یہاں پر کیا ہے, یہاں پر قومی اسمبلی ہے, یہاں پر سینٹ ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر نیچے پروونشل اسمبلیز بھی موجود ہیں. تو جو لیجسلیشن کی جائے گی وہ قومی اسمبلی میں بھی ہو سکتی ہے, وہ سینٹ میں بھی ہو سکتی ہے. تو the bicameral legislature is said to be the requisite of federal form of government. The requisite of federal form of government was first time met in Constitution of 1973. This Constitution of 1973 established bicameral legislature. The lower house represent the population while the upper house is based on the principle of equal representations of the federating units. The lower house is called National Assembly and the upper house is called Senate. لوئر ہاؤس جو ہے نیشنل اسمبلی وہ پیپلز کی ریپرزنٹیشن کرتا ہے, جو پیپلز اپنے جو نمائندے جو ہیں وہ سلیکٹ کر کے بھیجتے ہیں نیشنل اسمبلی میں. اور اپر ہاؤس جو ہے وہ پھر جو نمائندے سلیکٹ ہو کے آتے ہیں وہ, اور چاروں پروونشل اسمبلیز کے جو نمائندے سلیکٹ ہو کے آتے ہیں ریپرزنٹیٹیو, تو وہاں پر ان کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اپر ہاؤس سینٹ میں ان کی نمائندگی دی جاتی ہے. اس کا طریقہ کار آگے آگے. پھر یہ کانسٹیٹیوشن 1973 جو ہے اس کا ایک اور نمایاں پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے اس کا ہمیں یہ تصور فراہم کرتا ہے. The judiciary is generally ignored in analyzing the performance of government
but only such a nation can be called civilized nation which upheld the best traditions of independence of judiciary. आज़ाद अदलिया को जो तस्वर है वो जिस सोसाइटी में पाया जाएगा, ठीक है, तो वो सोसाइटी जो है वो तस्वर की जाएगी कि सिविलाइज सोसाइटी है, ठीक है। और जैसा कि हमने देखा कि सोसाइटी से ही आगे स्टेट का कंसेप्ट है, तो सिविलाइज स्टेट जो है जब वहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्मेट होती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही फॉर्मेशन उसकी होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 हमें जो आज़ाद अदलिया का जो कंसेप्ट है वो फ्राहम करता है। उसमें क्या है, उसमें ये है कि जजेस अपने फैसले करने में आज़ाद होंगे, उन पर कोई दबाव नहीं होगा, ठीक है। आम आदमी को हसूल इंसाफ के लिए जो है वो हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी और वहाँ पर जो है जजेस जो हैं वो किसी तरीके से बायस नहीं होंगे उस सिस्टम में। तो वहाँ पर ये सब कैसे होगा, ये उस वक्त होगा जब रूल ऑफ लॉ जो प्रिवेल करेगा। रूल ऑफ लॉ कैसे प्रिवेल करेगा कि कोई किसी सोसाइटी में कोई कमतर नहीं होगा, कोई बरतर नहीं होगा। अगर कोई लॉ की वायलेशन करेगा तो फिर वो जो है उसमें आ जाएगा, काबिल गिरफ्त होगा। फिर रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा और उसमें जो है उसकी होगी। और ये आगे हम देख रहे हैं कि आगे इसका नहायत ही अहम फीचर जो है वो रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ क्या है, जो आपका आइन जो प्रोवाइड करता है लेजिस्लेटिव तरीक़ाकार के मुताबिक कवानीन जो आपके मुल्क में लॉ ऑफ द लैंड प्रिवेल कर रहे हैं, ठीक है, वो लेजिस्लेशन होती है कौमी असम्बली में, सेनेट में, प्रोविंशियल असम्बलीज में। तो लेजिस्लेचर जो है वो कानून बना के वो पास करके सोसाइटी में एप्लीकेबल करने के लिए वो भेज देते हैं। तो उनको इम्प्लीमेंटेशन उनकी कब होगी, उनकी इम्प्लीमेंटेशन उस वक्त होगी जब आपकी अदालतें जो हैं आज़ाद होंगी और उन लॉज पर अमल दरामद करवाया जाएगा, उन कायदे ज़वाबित पर, रूल्स रेगुलेशंस पर अमल दरामद करवाया जाएगा और हर आदमी जो है वो अबाइड बाय लॉ अपने आप को तस्वर करेगा। तो रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी होगी, ठीक है, कोई उसकी वायलेशन नहीं करेगा। उसमें इसके बाद इसका नहायत अहम फीचर जो दिया गया है कि इसमें इस्लामिक प्रोविजंस जो हैं, ठीक है, वो इसमें डाली गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में कि इसका लाजमी जो है वो हिस्सा तस्वर की जाएगी। उसमें है कि पाकिस्तान शैल बी एन इस्लामिक रिपब्लिक, इट विल बी इसेंशियल फॉर प्रेसिडेंट टू बी द मुस्लिम, कि प्रेसिडेंट जो है वो मुसलमान होगा, ठीक है। इट विल बी द इसेंशियल फॉर मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल असेंबलीज टू बी वेल वर्स्ड इन द टीचिंग ऑफ इस्लाम, इस्लामी तालीमात से उनको आगाही होगी कि नो सच लॉ शैल बी मेड विच इज़ कंसिडर्ड रिपग्नेंट टू द टीचिंग ऑफ इस्लाम, अगेंस्ट द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम जो है वो कोई भी कानून जो है वो नहीं बनाया जाएगा, कोई कानून साजी नहीं की जाएगी इस मुल्क में। नो सच लॉ शैल बी मेड विच इज़ कंसिडर्ड रिपग्नेंट टू द टीचिंग ऑफ इस्लाम, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, जो मुक़्तदर आला है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। द सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एज इनिशिएटेड बाय द इस्लाम शैल बी एनफोर्स्ड, द माइनॉरिटीज़ राइट शैल बी प्रोटेक्टेड, जो अक़लियतें हैं, जो इस्लाम में कंसेप्ट है, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में जो है वो अक़लियतों को उनके हकूक़ दिए तो उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा।
the teaching of Quran and Sunnah shall be enforced. The system of state and salat and zakat shall be established and interest will be prohibited. سود سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے, سلاد اور زکوٰۃ کا نظام وہ نافذ کیا گیا ہے. تو یہ ہمیں جو بتاتا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کہ اس میں اسلامک پروویژنس جو ہیں ان کو اس کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا گیا ہے. اب پرنسپل آف پالیسیز آگے جو ہے اس کا تعین کیا گیا ہے کہ سم آف دی بیسک پرنسپل آف پالیسی لیڈ ڈاؤن ان دی کانسٹیٹیوشن آف 1973. تو اس میں پرنسپل آف پالیسیز کیا ہیں؟ پرنسپل آف پالیسیز میں تعین کر دیا جاتا ہے کہ کوئی کنٹری جو ہے وہ کوئی اسٹیٹ جو ہے وہ رن کیسے کرے گی, کیونکہ اس میں ادارے جو ہیں وہ کس طریقے سے چلیں گے. اس کی چیدہ مثالیں the local elected bodies will be set up in the solving the local problems. یہ جو local bodies ہوں گی وہ کیا کریں گی, وہ local level پر جو problems ہوں گی ان کا solution کریں گے. اب local body سے مراد ہم یہاں پر مراد لیں گے کہ جو local level پر municipal committee ہے, ٹھیک ہے, municipal corporation ہے, اس کے بعد میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے, تو وہاں پر بھی باڈیز بنتی ہیں جو لوکل لیجسلیشن کرتی ہیں اور لوکل لیول پر پرابلمس کو وہ حل کرتی ہیں. اس کے بعد اس میں آگے آ جاتا ہے دی رائٹس آف مائنارٹیز ول بی پروٹیکٹیڈ. لوکل لیول پر بھی اگر کوئی مائنارٹیز ہوں گی تو ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. سوشل اینڈ اکنامک جسٹس ول بی اسٹیبلشڈ کہ سماجی اور معاشی انصاف جو ہے اس کو بھی امپلیمنٹ کروایا جائے گا اس کنٹری میں. فرینڈلی ریلیشن ود اسلامک کنٹریز ول بی اسٹیبلشڈ. مسلم ممالک کے ساتھ جو ہے وہ دوستانہ ماحول پیدا کیا جائے گا. اس میں کانسٹیٹیوشن آف 1973 جو اگلا اس کا نہایت اہم فیچر ہے وہ گورنمنٹ میکنگ میں, کیونکہ ہمارے ملک میں جب گورنمنٹ معاشرے وجود میں آتی ہے تو اس کے لیے الیکشنز کا ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو ڈائریکٹ میتھڈ آف الیکشن جو ہے اس کا تصور یہ دیتا ہے کہ عام آدمی جو ہے کاسٹنگ آف ووٹ کے ذریعے جو ہے اپنے ریپرزینٹیٹیوز کا چناؤ کرتا ہے تاکہ وہ آگے جا کے جو ہے امور مملکت میں اپنے جو ہے وہ انجام دے سکیں. اور اس میں ہماری جو نیشنل لینگویج ہے, ٹھیک ہے, اس کا تعین کر دیا گیا ہے کہ ہماری جو سرکاری زبان ہے وہ اردو ہوگی, ٹھیک ہے. اس کے بعد فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں, جو بنیادی حقوق ہیں, ٹھیک ہے, وہ پرووائڈ کر دیے گئے ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں. کہ فنڈامنٹل رائٹس سے مراد ایسے رائٹ ہیں جو کوئی بھی اسٹیٹ اپنے رہنے والے باشندوں کی پروٹیکشن کے لیے جو ہے ان کو پرووائڈ کرتی ہے, جو ان کے بنیادی حقوق ہیں ریکگنائز کرتی ہے. اس میں دیکھیں کہ رائٹ آف لائف, ہر بندے کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے, تو یہ اسٹیٹ ریکگنائز کر رہی ہے 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں. رائٹ ٹو فیملی, خاندان کا ہر بندے کو حاصل ہے, ہر باشندے کو حاصل ہے کہ ہر بندہ یہاں پر رہتے ہوئے اپنی ازدواجی زندگی جو ہے وہ گزار سکتا ہے, شادی کر سکتا ہے اور اپنے خاندان کے جو رائٹس ہیں ان کی پروٹیکشن کر سکتا ہے. رائٹ ٹو لیبرٹی, آزادی کا حق, آزادی سے جینے کا حق جو ہے, آپ آزادی سے موومنٹ کر سکتے ہیں, آزادی سے ہر کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد رائٹ ٹو کنٹیسٹ الیکشن, ہر بندے کو, یہ کون بول رہا ہے بھائی, آپ کلاس سے باہر چلے جائیں, اٹھیں آپ آؤ, ٹھیک ہے. ہر بندے کو جو ہے وہ حق حاصل ہے کہ وہ آزادی سے الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ کر سکے, ٹھیک ہے. اس کے بعد رائٹ ٹو آنرشپ, ملکیت کا حق جو ہے وہ ہر بندے کے پاس ہے کہ وہ یہاں پر کوئی پراپرٹی جو ہے وہ اس کو خرید سکتا ہے, سیل کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی آنرشپ اپنے نام کروا سکتا ہے. تو اس کے بعد اگلا جو ہمیں کانسٹیٹیوشن رائٹ پرووائڈ کر رہا ہے, رائٹ آف
ریلیجن, ٹھیک ہے, ہم اپنے مذہب کے مطابق اس اسٹیٹ میں رہتے ہوئے جو ہے اپنی لائف جو ہے اس کو گزار سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. رائٹ ٹو ارننگ, روزگار کا حق جو ہے وہ بھی ہمیں دیتا ہے کہ ہر بندہ آزادی کے ساتھ جو ہے کوئی بھی ٹریڈ, کوئی بھی پروفیشن, کوئی بھی جاب اڈاپٹ کر سکتا ہے. یہ معاملات ہیں. اس کے بعد آگے ہم دیکھیں گے کہ فریڈم آف موومنٹ, ٹھیک ہے, آپ اس کنٹری کے اگر باشندے ہیں تو آپ اس کنٹری میں آزادانہ ٹریول کر سکتے ہیں. آپ کو کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہے, کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ پاکستانی شہری ہیں. تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 رائٹ ٹو موومنٹ بھی آپ کو دیتا ہے. رائٹ ٹو ایجوکیشن, ٹھیک ہے, تعلیم کا حق جو ہے یہ بھی ایک بنیادی حق ہے. یہ بھی کانسٹیٹیوشن آف 1973 میں ریکگنائز کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ ہر طرح کی ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو ایجوکیشن دلوا سکتے ہیں. تو یہ کنٹری جو ہے اس میں رہتے ہوئے آپ جو تعلیمی طور پر ریکوائرمنٹ ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے وہ بھی آپ کا رائٹ ہے. رائٹ ٹو فارم پولیٹیکل پارٹیز, یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 یہ بھی آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ اسی طرح کوئی سیاسی پارٹی بنا سکتے ہیں اور پولیٹیکل جو معاملات ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں انڈیویجولی اور کلیکٹیولی. ٹھیک ہے, اس میں آگے آ جاتا ہے جی دا سنگل سٹیزن شپ. ٹھیک ہے, اب اس میں دیکھیں کہ ڈوبل نیشنلٹی یا ڈوبل سٹیزن شپ کا کنسیپٹ نہیں ہے 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں. وہ میں آپ کو موٹی بات بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں ہم پاکستان کے شہری ہیں تو ہماری سٹیزن شپ جو ہے وہ کہیں گے پاکستانی جو ہے وہ ہم جہاں بھی پہچانے جائیں گے پاکستانی پہچانے جائیں گے. آپ دیکھیں یہاں پر پروونسز پائے جاتے ہیں تو وہاں پر اب پنجاب ہے تو بطور پنجابی یہ سٹیزن شپ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی کانسٹیٹیوشن ہم تقابل کرتے ہیں اس کا تو یو کے میں یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے, یو ایس اے میں یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے. یو ایس اے میں کیسے کنسیپٹ پایا جاتا ہے, وہاں پر وہ امریکن شہری بھی ہیں لیکن وہاں پر جو اسٹیٹس پائی جاتی ہیں تو وہاں کی سٹیزن شپ بھی ہے. جیسے واشنگٹن ڈی سی ہے, ورجینیا ہے, تو امریکن سٹیزن تو وہ ہے ہی ہیں لیکن اس اسٹیٹ کے بھی وہ وہاں پر شہری تصور ہوتے ہیں وہاں. تو ہمارا یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہمیں سنگل سٹیزن شپ جو ہے وہ اس کا کنسیپٹ دیتا ہے. اس کے بعد اس میں جو اگلا فیچر ہے وہ ریفرینڈم کے حوالے سے پایا جاتا ہے. جیسے ہم نے کل ڈسکس کیا تھا 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں کہ اگر کہیں پہ تضاد پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کنسنسس نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, تو پریزیڈنٹ جو ہے اس کو اختیار ہے تو کسی بھی معاملے پر ریفرینڈم کے ذریعے عوام سے جو ہے وہ رائے طلب کر سکتا ہے. The President has been authorized to hold referendum on any national issue. The Prime Minister also can ask the President to hold referendum to analyze the public opinion on any important national or international issue. اب اس میں دو چیزیں دے دی گئی ہیں, ایک تو پریزیڈنٹ خود بھی ریفرینڈم کے ذریعے رائے طلب کر سکتا ہے کسی بھی ایشو پہ, اور دوسرا اس میں جو بات ہے کہ جو پرائم منسٹر ہے وہ بھی پریزیڈنٹ کو کہہ سکتا ہے کہ آپ اس نیشنل یا انٹرنیشنل ایشو پہ جو ہے وہ آپ ریفرینڈم کروائیں تاکہ اس کو سالو کیا جا سکے. تو اس میں ہم اب کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں. تو کنکلوژن میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے جو اس وقت ریویو کر رہا ہے, جو اس وقت پاکستان کے امور چلائے جا رہے ہیں وہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو مد نظر رکھتے ہوئے چلائے جا رہے ہیں. اس کے جو سیلنٹ فیچرز میں اس کا پریمبل آ جاتا ہے, یہ ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے, یہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے, آسانی سے اس میں امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی, فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کا تصور اس میں ہوتا ہے.
اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کا تصور یہ ہمیں دیتا ہے. اس کے بعد بائی کیمرل لیجسلیشن کا تصور اس میں ہمیں ملتا ہے. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا کنسیپٹ جو ہے اس میں پایا جاتا ہے. رول آف لا پریویل کرتا ہے کانسٹیٹیوشن آف 1973 میں. اسلامک پروویژنس جو ہیں وہ انسرٹ کی گئی ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پرنسپلس آف پالیسیز جو ہیں وہ دیے گئے ہیں تاکہ اس ملک میں جو ادارے ہیں وہ کس طریقے سے رن کریں گے. اس کے بعد ڈائریکٹ میتھڈ آف الیکشن جو ہے وہ اس کا طریقہ کار دیا گیا ہے اور نیشنل لینگویج کا تعین کر دیا گیا ہے. فنڈامنٹل رائٹس جو بیسک رائٹس ہیں ٹھیک ہے ان کو جو ہے وہ ریکگنائز کیا گیا ہے, بتایا گیا ہے کہ عوام کے لیے باشندوں کے لیے رائٹس ہیں. سنگل سٹیزن شپ کا کنسیپٹ ہے اور اس کے علاوہ جو ریفرینڈم ہے وہ بھی ہے. تو اس حوالے سے جو کانسٹیٹیوشن آف 1973 جو ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس کے ساتھ میں آج کا ٹاپک